अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी कामयाबी के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान ज़ीशान आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि हर प्रोग्राम में एक गेस्ट हमारे साथ मौजूद होते हैं और वो अपनी ज़िंदगी का निचोड़ हमारे सामने रखते हैं। यानी ज़िंदगी में कितने क्लॉज एंड फ्लॉज आए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और हिम्मत ना हार के आज वो इस मुकाम तक पहुंचे हैं, यानी मेरी कामयाबी तक पहुंचे। और कहते हैं कि कामयाबी का सफ़र आसान नहीं होता, गो कि कामयाबी का सफर मुश्किल होता है, लेकिन उसका फल बड़ा मीठा होता है जब हर एक आपसे रोक कर पूछता है, महफिल में पूछता है या आपकी बात को सुनना चाहता है कि आप इस सफर तक कैसे पहुंचे। और बेसिकली इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि अगर आप किसी को भी आइडलाइज करते हैं, आप देखते हैं कि ये शख्स अगर टीवी पर मौजूद है, किसी चैनल पर मौजूद है, किसी प्रिंट मीडिया पर मौजूद है या किसी डिपार्टमेंट में मौजूद है, तो वो यहाँ तक कैसे पहुंचा। तो इस प्रोग्राम का बेसिक मकसद ये है कि आपको बताया जाए कि शॉर्टकट नहीं, क्योंकि शॉर्टकट जो है वो जितना शॉर्ट होता है उतनी ही जल्दी आपको नीचे गिराता है। तरक्की का सफर बहुत लंबा होता है और कहते हैं कि जो क्लॉज आते हैं, जो फ्लॉज आते हैं, वो जिंदगी में आपको गिराते भी हैं और गिरकर उठने वाला ही जो संभल जाता है वही कामयाब शख्स होता है। आज जो दोस्त मेरे साथ मौजूद हैं, मेहमान, बड़े ही एहतराम के साथ मैं उनका तारुफ करवाऊंगा, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद हम सरकार की आमद को मनाएंगे और रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो जाएगा। तो मैं ये कहूँगा कि जब रबीउल अव्वल आता है तो साथ नवीद लाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी बख्शिश करवाएंगे। उम्मत मोहम्मदी अपनी सज़ा काटने के बाद वो हमेशा दोज़ख में नहीं रहेगी, बल्कि अल्लाह ताला उसको जन्नत से हमकनार करेगा। तो इसी बात को आज मैं करते हुए बड़ी खुशी भी हो रही है कि आज जिनसे मैं आपका तारुफ करवाऊंगा, ये मैं मिलवाऊंगा, वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। लेकिन ज़िंदगी में इंसान अपने लिए तो जीता है, लेकिन किसी के लिए जीना वो असल ज़िंदगी है। अल खैर ट्रस्ट से वाबस्ता जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है, इनके बारे में ये बताता चलूँ, बहुत ही खुश मिजाज है और साथ साथ मोहब्बत के साथ आंसर करने। कहते हैं ना कि आपसे अगर कोई चीज़ पूछी जाए और आप उसको मोहब्बत से आंसर करते हैं, दिल करता है कि सवालात का सिलसिला जारी और सारी रहे। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद ताहिर अंसारी साहब, उनको खुश आमदीद कहते हैं क्योंकि बातें बहुत सारी हैं और टाइम महदूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ताहिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि कीमती वक्त में से वक्त निकाला और प्रोग्राम के लिए आप आए, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो आपका ज़ीशान भाई, क्या आपने हमें टाइम दिया, वक्त दिया और हमें दावत दी और हमें इनवाइट किया और अपने प्रोग्राम में बुलाया। और मैं ये कहता हूँ कि आपका आना मेरे लिए भी ये रहमत के बाइस साबित होता है कि आज मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि ज़िंदगी में इंसान समझता है कि मैंने ये किया, हालांकि उसके बीच में बहुत कुछ रह जाता है जो आज आप मुझे सिखाएंगे। और इसी के साथ मैं अनीक भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने आप तक रसाई हासिल करवाई मुझे। तो अगर ताहिर भाई आपकी इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। जज़ाकल्लाह जी। पहला सवाल हमेशा की तरह बिस्मिल्लाह शुरू करें। एक ही सवाल होता है। इंट्रोडक्शन में उन्होंने अपना बता दिया कि कितनी मीठी तबीयत के मालिक है, लेकिन मैं पूछूंगा उस ज़िंदगी से। तरह कि जब ज़िंदगी में हम 9वीं 10वीं में होते हैं तो बड़ा कोई डिफरेंट सा माहौल होता है। हम कहते हैं कि चांद हम फतह करेंगे, सूरज हम फतह करेंगे। तो उस वक्त ताहिर भाई का मिजाज कैसा था? ऐसे ही मोहब्बत से बात करते थे, गुस्से में रहते थे, या लिए दिए बस अपना काम और मैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ीशान साहब, आपने बहुत ही अजीब सवाल किया है और खामखा हमें खुरचना चाहते हो और हमारी माजी में देखना चाहते हो। दरअसल मैं बिजनेस के अलावा जो अल खैर ट्रस्ट है इससे 20-22 साल से वाबस्ता हूँ, माशाल्लाह, वॉलंटियरी। तो इसमें खिदमत की मुख्तलिफ़ शोबजात है, उसमें मैं वक्त दे रहा हूँ माशाल्लाह। लेकिन इसकी लोग मुझसे पूछ लेते हैं कि आप इसमें कैसे पढ़े और कैसे आए। तो मुझे अक्सर अब पता चला कि ये जो खिदमत का मादा है ये फितरी तौर पर है। सही। ये इंसान को सिखाया नहीं जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब मेरी बचपन का जो मसला है, मैं जब सोचता हूँ कि इसमें हम 20-22 साल से यहाँ लगे हुए हैं, ये क्यों है, क्या है, जब मैं जैसे आपका सवाल है उससे बैक साइड पे जब मैं देखता हूँ तो ये कुदरती तौर पर ये अल्लाह ताला ने ये नियामत, मैं तो नियामत समझ रहा हूँ कि ये दिया है कि बचपन में मेरी आदत यही थी कि देहात और गांव की माहौल रहता था और उस माहौल में मैं अपने पढ़ाई से पहले सबसे पहले मेरी एक चाची थी जो जिसके औलाद नहीं थी और माजूर भी थी।
تو میں جا کے اس کی خدمت، اس کے گھر کی کمرے کی کام کاج کر کے پھر میں پڑھائی کے لیے جاتا تھا. جب کہ میں بچہ تھا، میں سمجھ بھی نہیں رہا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کیوں کر رہا ہوں، لیکن مجھے اس کی خدمت بہت ہی اچھا لگتا تھا. صحیح. تو وہ خدمت کرنے کے بعد پھر جب میں پڑھائی سے آتا تھا، اور یا تو مزاج سمجھ لے یا کچھ بھی سمجھ لے، وہ فیملی میں، محلے میں، گاؤں کی اس برادری میں میں نے یہ محسوس کیا کہ سب مجھے ایک لاڈلا سمجھ رہے تھے. ماشاءاللہ. تو اس کی وجہ سے پھر میرے یہ مزاج بنا کہ جب پڑھائی کا ٹائم نہیں ہوا کرتا تھا، کوئی کام کا ٹائم نہیں ہوتا تھا، تو میں ساروں کا لسٹ بنا کے جن کو جو گھر سے نہیں نکلتے تھے، ایسی خواتین کے لیے، ایسی برادری کے لیے، ان کے لیے سودا لاتے تھے. ماشاءاللہ. اپنے گھر پہ اس کو سودا دیا کرتے تھے. ماشاءاللہ. تو یا تو ان لوگوں کا اعتماد تھا، یا حسن ظن تھا، یا میری روابط تھے. تو لہٰذا اس کو ابھی جب میں سوچتا ہوں کہ وہ بھی ایک خدمت تھی. ماشاءاللہ، بالکل ایسا ہی ہے. اور وہ بھی ایک خدمت تھی. پھر اس کے بعد جب بزنس زندگی میں آئے تو ظاہر ہے کہ یہاں بندہ شہر میں آئے اور پھر مصروف ہو گئے. اور بہرحال یہ سلسلہ خدمت کا جی چاہ رہا تھا ہر وقت کسی نہ کسی سطح پہ ایک خدمت سے وابستہ ہوتا. تو 20-22 سال سے پھر باضابطہ طور پر الخیر ٹرسٹ سے وابستہ ہو گیا ہے. جو بھی خدمت ہو یہاں کرتے رہتے ہیں. تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ بچپن بھی ایسا گزرا ہے کہ الحمدللہ کوئی وہ جو بچوں کا شرارت پن ہوتا ہے یا جھگڑے شگڑے ہوتا ہے، یا وہ میرے مزاج میں نہیں تھا. اچھا. تو شریف سمجھ لے یا کچھ بھی سمجھ لے، محبت کرنے والا سمجھ لے، تو مزاج فطری طور پر یہی تھا. تو یہ وقت گزرے ہے اور یہ سلسلہ الحمدللہ آج تک، چاہے جاننے والے میں ہو، برادری میں ہو، کسی میں بھی ہو، تو آج تک ہم نے کسی سے جنگ جدل نہیں کیا ہے. ماشاءاللہ. اور کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اگر تم حق پر ہوتے ہوئے چپ ہو جاتے ہو تو یہ یاد رکھو کہ جنت تمہارا مقدر ہے. اور کہتے ہیں کہ اگر غلطی ہو جائے اور جھکنے میں، مطلب آپ کو کبھی آر محسوس ہو کہ میں معافی کیوں مانگوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعی ارشاد پاک ہے کہ آخرت میں مجھ سے تقاضا کرنا، میں تمہیں اس کا اجر دوں گا. تو پھر پیچھے وہ چیزیں آپ نے ساری ثابت کرتے ہوئے چلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں دی، ان کا بہترین پیکر آج آپ کے سامنے موجود ہے، جن کا نام ہے طاہر انصاری. اچھا جی طاہر بھائی، مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر میں پوچھتا ہوں آپ کا تعلق، کیونکہ مجھے تھوڑا سا لہجے سے آپ پٹھان ساؤنڈ کریں، تو آپ پٹھان فیملی سے بلانگ کرتے ہیں یا کسی اور فیملی سے بلانگ کرتے ہیں؟ میں پٹھان پختون قبیلے سے میرے تعلق ہے. کون سا شہر؟ اور خاص کے کوئٹے شہر سے ہے. ماشاءاللہ. اور کاکڑ قبیلے سے میرے تعلق ہے. کاکڑ قبیلے والے غصے والے ہوتے ہیں. غصے والے ہوتے ہیں. لیکن کاکڑ قبیلے میں اپنے قبیلے کی تعریف تو نہیں کر رہا ہوں. ایک جو اس میں خصوصیات ہے اس کے بتا رہا ہوں. اس میں دو چیزیں ہیں. ایک رحمدلی بھی ہے اس میں، غصہ اپنی جگہ رحمدلی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس میں سخاوت اور مہمان نوازی. بالکل ہے. یہ دو چیزیں ہیں. تو میرا تعلق وہاں سے، کوئٹے سے ہے. لیکن میں 1971 میں جو پاکستان اور انڈیا کا جنگ تھا، 1971 میں کراچی آیا ہوں. صحیح. تو 71 سے پھر زندگی کراچی میں کچھ آنا جانا تو وہاں ہوتا رہتا ہے کوئٹے. لیکن 71 سے میں کراچی، پہلے بار 71 میں 71 میں کراچی آیا. 71 میں آپ کراچی آئے. جہاں پہ جنگ تھا، جنگ کے دوران تھے. وہ منظر بھی آج میرے آنکھوں میں ایسے ہی جیسے میں آج دیکھ رہا ہوں. جہازیں تڑادڑ اور یہ بمباریاں وغیرہ، یہ سارے میں دیکھ چکا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا جی طاہر بھائی، یہاں پر میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ نے اس چیز کو بھی ریکٹیفائڈ کیا یہاں پر کہ اگر آپ پر ایک مہر لگ جاتی ہے نا کہ یہ قبیلہ سخت ہے، تو آپ بھی اسی قبیلے سے موجود کرتے، کاکڑ قبیلے سے آپ تعلق رکھتے ہیں. یہ آپ کے اپنے اوپر منحصر ہے کہ آپ زندگی کو کیسے لے کر چلتے ہیں. زندگی کو اچھا لے کر چلنا یا برا لے کر چلنا، یہ آپ پر منحصر ہے. اور اس کی بہترین مثال طاہر بھائی آپ کے ساتھ موجود ہے. طاہر بھائی، مجھے بتائے گا کہ آپ نے کہا کہ آپ بزنس مین ہیں، تو بچپن سے ہی آپ کی زندگی جو گزری وہ بزنس میں گزری؟ نہیں، والد محترم کا بھی بزنس تھا یا آپ
کھیتی باڑی کرتے تھے یا اپنی زمینیں وغیرہ ہیں؟ تھوڑا سا بتائیے گا اس بارے میں. نہیں، کھیتی باڑی سے وابستہ نہیں رہے، نہ تو والد صاحب وابستہ رہے. جب ہم نے آنکھ کھولی تو والد صاحب بزنس سے وابستہ تھے، ٹھیک ہے، اور خاص کر کے کراچی میں صحیح. وہ بزنس کر رہے تھے. تو ظاہر ہے کہ میں جب 1971 میں کراچی آیا تو میں بھی اس کے ساتھ ہی رہا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جی، اور صدر میں ہماری دکانیں تھیں، پھر آگے دکانیں لیاقت آباد میں منتقل ہوئی، پھر اس کے بعد اورنگی ٹون بنا. 71 کے بعد 73 74 میں اورنگی ٹون بنا، جو اورنگی ٹون بالکل ایک صحرا تھا. تو اس میں جب مشرقی پاکستان سے لوگ یہاں منتقل ہوئے تو پھر اورنگی ٹون آباد ہوا. اس کے آبادی میں بھی ہمارے ایک کردار تھا اس وقت بزنس کے تھرو رپائی ہو، اس میں نہیں، بزنس کے حوالے سے جو وہاں پہ جھوپڑیاں بنانا، کام کرنا، وہ ہمارے ٹمبر کا کام تھا. تو وہ اسی حوالے سے میں بزنس سے وابستہ تھا. پھر ٹرانسپورٹ میں چلا گیا تھا، ٹرانسپورٹ سے آج تک وابستہ ہیں، بڑے چھوٹے، پھر بڑے میں، پھر ٹینکر میں یہ معاملہ چل رہا تھا. تو شروع سے یہی معاملہ آ رہا ہے. تو مطلب مجھے کوئٹہ جانا تو طاہر بھائی کو فون کرنا پڑے گا کہ کوئی ٹرانسپورٹ کا کاروبار ہے، اچھی والی بس کا ٹکٹ ایک فری چاہیے. بالکل، آپ کوئٹہ جائے، پورے پاکستان میں جہاں پہ جی جائے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ بھی روابط ایسا ہے کہ پاکستان کی 80% ڈسٹرکٹ میں الخیر کے توسط سے آپ کو رہنمائی مل سکتی ہے. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، بہت شکریہ آپ کا. اچھا جی، مجھے ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا، ایک چیز میں کہنا بھی چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ پٹھان کمیونٹی سے آپ کا، یعنی پختون کمیونٹی سے تعلق ہے. تو میں ایک چیز بہت اپنے پروگرام میں بھی کہتا ہوں کہ پختون کے اندر جو ہے، جو کمیونٹی ہے پختون، غصہ بہت جلدی آتا ہے. ٹھیک ہے جی، لڑائی بھی کریں گے، پھر آپ کے ساتھ بیٹھ کے روتے بھی ہیں کہ میں نے تم سے لڑائی کیوں کی. آپ کے ساتھ اگر کوئی بات ہمدردی کی ہے، لڑیں گے، اسی وقت آپ کو ہاسپٹل بھی لے کر جائیں گے. تو محبت بہت زیادہ ہے ان کے اندر. اور میں یہ کہتا ہوں کہ ایک مضبوط طبقہ ہے ہمارے پاکستان کا، جو ایک پختون کمیونٹی ہے. جی طاہر بھائی، اب آتے ہیں یہاں پر کہ جب آپ بزنس کر رہے ہوتے ہیں اور زندگی میں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، پھر ترقیاں آپ کی طرف آ رہی ماشاءاللہ، جیسے کہ آپ کی زندگی گزری، تو پھر خدمت یعنی الخیر ٹرسٹ کو جوائن کرنے کا جو سلسلہ ہوا، ایسا کیا دل میں آیا، کیا چیز آپ نے دیکھی؟ کیونکہ آپ کو بتاتے چلوں کہ ڈیزاسٹرز جتنے بھی ہوئے ہیں اس میں بھی الخیر ٹرسٹ جو ہے وہ سر فہرست رہا ہے. تو ایسا کیا ماجرا ہوا کہ آپ نے کہا کہ نہیں، کیونکہ آپ والنٹیئرلی آپ نے اس کو جوائن کیا ہے، چیئرمین ہیں آپ، تو ایسا کیا اچھا لگا صرف یہی ٹرسٹ کیوں؟ کیونکہ کافی سارے اور ٹرسٹ بھی ہیں. اور پھر اس سے ریلیٹڈ میرے سوال ہوں گے، کیونکہ جو عوام ہمیں دیکھ رہی ہے ان کی بھی ذہنوں میں بہت سارے سوال گردش کرتے ہیں. سب سے پہلا تو راشن کا کرتا ہے، لیکن آپ پہلے مجھے اپنی بات بتائیے کہ آپ نے اس کو کیوں جوائن کیا اور اس طرف آنے کا کیا مقصد تھا؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. ایک تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فطرتی طور پر، چونکہ بچپن سے میرے ذہن میں یہی تھا کہ جہاں پہ جاؤ تھوڑا سا کچھ نہ کچھ نیکی خدمت خلق کر لیا کریں، وہ ایک فطرتی عمل تھا. دوسری بات یہ ہے کہ اس سے الخیر ٹرسٹ کی قیام سے پہلے ہم چند ساتھی تھے جو ہم کام کیا کرتے تھے. آپ ذیشان اور میں انیل بھائی مل کے کچھ کام کریں، تو یہ کام کرتے رہے. کسی کو راشن، کسی کو میڈیکل کی فیلڈ میں، کسی کو ٹرانسپورٹیشن وغیرہ، ہاسپٹل، یہ جو بھی ہو سکا. لیکن بعد میں ہم یہ 4 5 6 ساتھی جو ہے، یہ ہم بیٹھ گئے، ایک سوچا اس بات پہ کہ کیوں نہ ہم ایک، ویسے بھی ہم کام کر رہے ٹھیک ہے، لیکن ہم 1000 روپے کا کام کر سکیں، لیکن کیا ہم کام تو ہم کر ہی رہے ہیں. ذیشان صاحب جو ہے وہ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں سکتے، مثال کے طور پر، ٹھیک ہے. تو ہم ذیشان صاحب کو بھی دعوت دے، انیل صاحب کو بھی دعوت دے، اس کو بھی دے، ہم اس کام کو ان کے سپورٹ کر کے، تاکہ ہم 1000 روپے کا کام کرنا چاہے تو ہم 3000 کا کیوں نہ کرے. صحیح. تو اس لیے ہم لوگ ایک ساتھ 6 7 ساتھی تھے جو اس خدمت میں ہمیشہ ایک ساتھ ہوتے تھے. کبھی 2 ساتھی ساتھ ہوتے تھے، کبھی 4، کبھی 5. جو ساتھی ہمارے تھے وہ دیکھا دیکھی ہر خدمت میں، سیلاب میں بھی، فلاں میں بھی، فلاں میں بھی، ہم اس کو دیکھتے تھے، وہ ہمیں دیکھتے تھے. تو پھر ہم ایک ساتھ یکجا ہوئے اور ہم لوگوں نے یہ مشورہ کیا ہے کہ کیوں باضابطہ طور پر ہم ایک کام شروع نہ کریں جو باقاعدہ طور پر ٹرسٹ ہو، جو باقاعدہ طور رجسٹر ہو اور اس کی باقاعدہ آڈٹ ہو، اس کے حسابات کتابات ہو، ذیشان کا جو آمد آتے ہیں وہ بھی اس میں ہو، جو اخراجات ہیں وہ بھی ہو. ایک پراپر طریقے سے ہم ایک کام کیوں نہ شروع کریں، افراتفری میں ہم الگ الگ بھاگ رہے ہیں. تو پھر ہماری یہی مشورہ ہوا. تو پھر یہ جو الخیر بنا ہے،
یہ الخیر ہم لوگوں نے ہی نام تجویز کیا ہے، اس سے ہم وابستہ نہیں ہوئے ہیں، بلکہ الخیر جو پیدا ہوا ہے وہ بھی ہماری اس کمیٹی سے پیدا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو ان کو ہم نے نام تجویز کیا، اس کے بعد رجسٹریشن کیا، اس کے باقاعدہ طور پر حساب کتاب رکھا، اس کے لیے آفس رکھا، اس کے لیے اخراجات کیے، اس کے ایک مینجمنٹ رکھا، تو آج تک تقریباً 20-22 سال سے یہ کام چل رہا ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ الحمدللہ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج کوئی ایسا ڈیزاسٹر پاکستان یا جہاں پہ بھی ہو، باہر بھی ہو، تو وہ نہیں گزرا ہے جس میں الخیر نے کام نہیں کیا ہو۔ اور بڑے بڑے ڈیزاسٹر پہ، چھوٹے چھوٹے نہیں، بڑے بڑے ڈیزاسٹر پہ الخیر نے کام کیے۔ یہ اس اتحاد کا نتیجہ ہے جو آج تک چل رہا ہے۔ اس وجہ سے الخیر سے وابستہ رہا کہ الخیر ہماری ہی جو چند ساتھی ہے جو بزنس کمیونٹی سے وابستہ تھے، انہی کی سوچ اور فکر کا ایک پیداوار ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا جی طاہر بھائی، میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ کیونکہ ماشاءاللہ اگر میں فہرست پوچھنے لگا تو میرا شو ختم ہو جائے گا، فہرست ختم نہیں ہوگی، جہاں جہاں الخیر نے کام کیا، لیکن میجر جو آپ نے مجھے بتایا تھا، تو میں چاہوں گا کہ دیکھنے والوں کو بھی بتائیں کہ کہاں کہاں پہ الخیر نے جو ہے وہ مدد فراہم کیا، جو ڈیزاسٹرز میں کیا۔ ڈیزاسٹر میں تو جب الخیر میں 2001 میں رجسٹریشن کے بعد کام شروع کیا، اس سے پہلے بھی کام کرتے رہے، تو پہلا مرحلہ جو آیا تھا وہ شاید افغانستان کے اوپر امریکی حملہ تھا۔ صحیح۔ تو اس میں جب ہم نے دیکھا دیکھی تو پاکستان میں ایسے کیمپس بن گئے تھے، نیا کیمپ بن گئے تھے۔ ایک تو پہلے والے 86، 87، 85 کا مسئلہ تھا، افغان مہاجرین تھے وہ نہیں، لیکن جو 2001 میں بنے تھے جس میں لوگ B-52 کی بمباری سے جو ہے پاکستان آ گئے تھے، ادھر خیموں میں اور کیمپوں میں زندگی گزار رہے تھے، پہاڑوں میں، چمن کے ایریا میں ایسی کیمپیں لگوائی۔ تو پہلا کام ہم نے وہ جو بڑا ڈیزاسٹر تھا، کوئی 7,500-8 ہزار خاندان کا ایک کیمپ تھا اور 3,500 کا دوسرا کیمپ تھا۔ ہم کراچی سے گئے، ہم کراچی میں تھے، ہم کراچی سے گئے، وہاں سے ہم نے ان لوگوں کو راشن، کپڑے وغیرہ وغیرہ دیے۔ اس کے بعد پھر تواتر سے آتا رہا، پھر تربت میں سیلاب آ گئے تو ہم اس میں کام کیا گیا۔ پھر وڈ اڑنجی، اگر آپ نے نام سنا ہوگا خوزدار کی، وہ اس میں 2003-4 میں جو ہے اس میں اتنی خشک سالی آئے کہ مویشیاں جو ہے مرنے لگے۔ تو الخیر ٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے ہم خود گئے تھے، ہمارے ساتھی ساتھ تھے، وہاں پہ ہم نے گندم خرید کر ٹرکوں میں جو ان لوگوں میں پہاڑوں میں تقسیم کیا گیا، کنویں بنوائے گئے، پانی کا ٹینکیاں بنوائی گئی۔ اس کے بعد پھر آتا رہا، پھر 2005 کا زلزلہ ہوا بالاکوٹ میں۔ بالاکوٹ میں تقریباً کوئی 4.5 مہینے ہم نے وہاں پہ کیمپ لگا کے کشمور، بالاکوٹ، الائی، بٹاگرام، اس پورے جو ڈسٹرکٹ متاثر ہوئے تھے، جہاں جہاں متاثر ہوئے تھے، اس میں 4.5 مہینے میں 7 خیمہ بستیاں قائم کی گئی، اس کو سپورٹ کیا گیا، لوگوں کو ویسی راشن پہنچایا گیا، ان کے اپنے مقام پر دیا گیا، جو انفرادی طور پر خیمے لگوائے گئے تھے اس کو راشن دیا گیا، جو رمضان میں آیا تھا، جو رمضان میں بالکل۔ اس کی میں بھی تصدیق کروں گا یہاں پہ تھوڑی سی کہ میں نے آپ کا نام خود بھی پڑھا تھا، اب مجھے یاد آیا کیونکہ ٹرانسمیشنز چل رہی تھیں، اور بتانا مجھے ضروری اس لیے ہے کہ کیونکہ ہم بریکنگ نیوز دے رہے تھے، ڈے بائی ڈے آپ کا جو وہ ہے وہ کیا کہتے ہیں آفٹر شاکس آ رہے تھے، وہاں میں نے الخیر کا نام سنا تھا۔ بالکل جی، بالکل۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر جیسے حالات پیدا ہوئے 2008 میں، 2009 میں، پھر 2009 میں یہ کراچی کا جو واقعہ بندر روڈ پہ آیا، جہاں پہ سانحہ ہوا تھا، وہ بم بلاسٹ ہوا تھا، اس کے بعد لوگوں نے احتجاجاً طور پر جو ہے وہ دکانیں جلائی تھی، 600-650 دکانیں بولڈن مارکیٹ میں۔ ہم نے وہاں پہ بولڈن مارکیٹ میں ایک انوکھا کردار ادا کیا۔ اس کا طریقہ کار ہم نے یہی سوچا تھا کہ بولڈر مارکیٹ والوں کو دکانیں کا آگ جل رہے کئی دنوں سے، لیکن ان لوگوں کو راشن نہیں چاہیے، خیمہ نہیں چاہیے، کپڑے نہیں چاہیے، اس کو کیا دیا جائے؟ تو ہم نے 250 رضاکار والنٹیئر ادھر ڈال دیے۔ ہم نے یہی کہا کہ ان کو ابھی افرادی قوت کی ضرورت ہے، تو لہٰذا ہم نے اوزار، بیلچا، گینتری اور ٹرالی اور والنٹیئر وہاں پہ ڈال دیے، تاکہ کسی کو ہم نے بینر لگوا دیا تھا بندر روڈ پہ، کیمپ لگا کے بینر لگوایا کہ کسی کو ایک مزدوری نہیں دینی ہے، کسی کو پانی تک نہیں پلانا ہے ہمارے والنٹیئر کو، لہٰذا جس کو ایک سے لے کر جتنا بھی مزدور چاہیے، لیبر چاہیے، وہ ہمارے کیمپ سے حاصل کریں۔ ہم نے وہاں پہ کیا کام کیا، لوگوں کا آگ بجھائی، اسنارکل میں ہماری رضاکار چھڑے
اور آج تک ہمارے پاس اس کا پوٹی جو ہے آگ بجھائی تیسری منزل میں کیونکہ سیڑھیاں بند ہو گئی تھی, سیڑھیوں میں جو ہے وہ آگ پڑی ہوئی تھی. اسنارکل میں لوگ چڑھے, ادھر آگ بجھائی. اچھا تیسری چوتھی چھت کے گوداموں میں دکانداروں کا سامان جو تھا وہ آگ سے بچایا, جو جلا ہوا تھا اس کو الگ کیا, جو صاف تھا اس کو محفوظ کیا گیا. نیچے سے پری ٹرانسپورٹ مہیا تھی ہماری طرف سے, جو دکاندار اپنے گوداموں تک, اپنے جہاں تک بستیاں تک جہاں پہ وہ سنبھال سکتے تھے وہاں تک اس کی الماریاں, اس کی سامان وہ ہم نے لا کر کے ٹرانسپورٹ میں ڈال کے اس کو دے دیا. یہاں پہ 28 دن ہم نے وہ کام کیا ہے. 28 دن آپ کی کراچی کی بندر روڈ پہ ہم نے کام کیا ہے 225 رضاکاروں سے, جس کی پورا ڈیٹیل ہمارے پاس آج بھی موجود ہے 2009 سے. اس کے بعد جو ہے نا بلدیہ فیکٹری آپ کا واقع ہوا. بلدیہ فیکٹری میں آپ کے بہت سارے میڈیا وہاں آئے تھے. بلدیہ فیکٹری میں وہاں ہم نے ان لوگوں کا فہرست اسسٹنٹ کمشنر سے لیے, پھر ان کی تحقیق کی, ان کے گروہ پہ گیا. سب سے پہلے ان کو جو سپورٹ راشن اور نقدی میں کیا وہ الخیر ٹرسٹ نے کیا. ماشاءاللہ. اور اس کے بعد جو ہے نا ہم نے ان کے ساتھ یہ باغا دوڑی کیا, پھر گورنمنٹ پہ تھوڑا سا ریکویسٹ کی اور کچھ پریشر ڈالے, ان کی گیس اور بجلی کا 6 مہینے کا بل معاف کروائے. بلدیہ فیکٹری آج تک اسی پوزیشن میں کھڑے ہے. اس کے بعد 2010 کا سیلاب آئے, 2010 کے سیلاب 2010 اور 11 کے سیلاب آئے. 14 ڈسٹرکٹ میں ہم نے کام کیا ہے, جس میں ہمارے ساتھ PCCI فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس بھی شریک کار تھے. اور سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ تھا اس وقت, انہوں نے کمشنر آفس سے مجھے فون کیا ہے کہ مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ آپ کے گلشن معمار میں ایک لیبر پلازا ہے جو آج بھی ہے, اس میں لوگ جمع ہے, 14,600 لوگ جمع ہیں. تو لہٰذا کھانے کا مسئلہ درپیش ہے, لہٰذا آپ اس کو اٹیک کر لیں. تو ہم وہاں گئے, ہم نے وہاں پہ دیکھا تو تقریباً 1 مہینے تک ہم نے 14,600 لوگوں کو 2 وقت کا کھانا اور ناشتہ دیا. پھر جب وہ واپس سیلاب ختم ہو گیا, یہاں سے جب وہ لوگ جا رہے تھے اس کو ایئر کنڈیشن کی بسیں دی, 1 مہینے کے راشن دیے. تو یہ کام یہاں پہ جاری تھا. اس کے علاوہ جو ان لوگوں کے وہاں پہ مقامی طور پر کام جاری تھا تو 14 ڈسٹرکٹ میں ہم نے کام کیا. پھر 2011 میں بھی سیلاب آ گیا, اس میں بھی ہم نے کام کیا. پھر 2014 میں تھر کا مسئلہ ہے, تھر میں ہم نے کام کیا. الحمدللہ تقریباً 20,000 کے قریب ہم نے راشن لے گئے تھے, اور کتنی مشکل سے ہم نے پہنچایا وہاں پہ. پھر وہاں پہ صرف راشن کا مسئلہ نہیں, پھر وہاں پانی پہ کام کیا, پانی کی مختلف اقسام پہ کام کیا. گھریلو ٹینک بنا کے دیے, کنویں بنا کے دیے, اور اونٹ پہ ایک قسم کی پگال آتے ہیں. پگال وہ ہوتے ہیں جو ٹاٹ سے بنے ہوئے ہیں, وہ اونٹ پہ ڈالتے ہیں, دور دراز سے دوسرے جگہ سے پانی لاتے ہیں, اس پہ وہاں بھرتے ہیں, پھر وہاں پہ جو ہے نا اپنے گھریلو ٹینکی میں ڈال دیتے ہیں. ہم نے ٹانکیاں بھی بنوا کے دیے, پگال اونٹوں کے لیے پگال بنا کے دیے. بہت عجیب طریقے سے آج کل ہمارے تھر میں ابھی بھی ہمارے کام جاری ہے 2014 سے آج تک کا. اور اس میں آج تک کی یہ تبدیلی آئی ہے کہ کنویں بند ہو گئے ہیں. ابھی جو ہم نے یا کسی نے بھی بنایا ہے, اس کنویں پہ جو ہے نا وہ رسیوں سے پانی نکالتے تھے, لیکن ابھی جو ہے نا ہم وہاں پہ سولر لگوا رہے ہیں, اور اس پرانے کنویں پہ بھی لگوا رہے ہیں تاکہ رسی کی بوجھ سے بچے یہ محفوظ رہیں. سولر لگوا رہے ہیں, اور اب بھی جو ہم نے کنویں بند کر دیے ہیں, لیکن ڈرل کر کے ہم وہاں پہ سولر سسٹم سے پانی دے رہے, لوگوں کو فراہم کر رہے ہیں. اس میں آسانی یہ ہے کہ 8 گھنٹے آٹومیٹکلی سولر جو ہے وہ پانی آسانی سے دے رہے ہیں. اوپر ہم ایک ٹینک بنا کے دیتے ہیں, سولر اسی میں ڈال دیتے ہیں, اور نیچے جو ہے ٹوٹیاں دے کر کے اہل مولا اس سے پانی لیتے ہیں. تو یہ مختلف قسم کی. اس کے بعد جو ہے نا یہ سوات آئی ڈی فیز کا, ملاکنڈ کا آئی ڈی فیز کا مسئلہ, وہاں ہم نے 2.5 مہینے کام کیا ہے. مختلف قسم کے لوگوں کو جہاں اسکولوں میں ٹھہرے ہوئے تھے, اسپتالوں میں ٹھہرے ہوئے تھے, گھروں میں ٹھہرے ہوئے تھے, وہاں پہ ہم نے سپورٹ کیا. یہ باقاعدہ ایک سلسلہ ہے جو ہر ڈیزاسٹر میں ہم نے کیا ہے. ماشاءاللہ. مزید میں اس کو جانوں گا, لیکن بریک کا بار بار اشارہ ہو رہا ہے, تو بریک پر چلتے ہیں, واپس آئیں گے اور پھر آپ سے مزید اس چیزوں کو جانیں گے. کیونکہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ راشن کا بہرحال ایک مسئلہ ہے جو کہ میں بھی آپ سے شیئر کروں گا, لیکن آپ نے کہیں نہیں جانا. دیکھتے رہیے پروگرام میری کامیابی.
جناب ویلکم بیک. اور جیسے طاہر بھائی سے باتیں چل رہی تھیں اور واقعی میں بریک لینے کا دل نہیں کر رہا تھا لیکن مجبوری ہے, چینل کا تقاضا ہے کہ ہمیں بریک لینا پڑتا ہے, تو بیک ٹو طاہر بھائی جائیں گے. جی طاہر بھائی, ہم جو چیزیں آپ سے پوچھ رہے تھے کہ جس طریقے سے الخیر اور آپ لوگوں نے ٹرسٹ نے کام کیا, تو اب ایک سوال میرا کہ ماشاء اللہ آپ نے تھر میں راشن پہنچایا, لوگوں کو جاتے ہوئے ایئر کنڈیشن بسوں میں بھیجا, ایون دو سولر سسٹمز آپ لگوا کے دے رہے ہیں کہ کھولنے سے فیچنگ جو ہو رہی ہے یعنی پانی نکالنے کا جو کام ہے وہ بھی آسان کر رہے ہیں لوگوں کے لیے, کہ مطلب وہ رسیاں نہ بچے جو ہیں یا عورتیں جو ہیں وہ اس کو کھینچتے رہیں. کافی سارے ٹرسٹ کراچی میں موجود, کیونکہ ہم کراچی والے ہیں تو کراچی کی بات کریں گے, کہ میرے کچھ جاننے والے ایسے ہیں کہ جو گئے کچھ ٹرسٹ میں ان کو 6 مہینے کی پرچی پہنچا دی گئی. طاہر بھائی مجھے بھوک آج لگی ہے, میں 6 مہینے بعد کھانا تو نہیں کھاؤں گا نا, تو مجھے کھانا تو ابھی چاہیے. تو الخیر اگر میں آپ کے پاس میں آتا ہوں, میں آیا, میں نے آپ کو نہیں جانتا, میں نے دیکھا ٹی وی پہ پروگرام میں آپ کی طرف آ گیا اور لکیلی آپ ہی مجھے مل گئے, اور پھر میں آ کے بولتا ہوں کہ طاہر بھائی میں سامنے بھی نہیں آنا چاہتا, مجھے راشن بھی چاہیے, چپ کر کے اگر آپ میری مدد کر دیں, کسی کو پتہ بھی نہ چلے, تو کیا الخیر ٹرسٹ یا محمد طاہر انصاری بھائی اس طریقے سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں, یا آپ کہتے ہیں کہ نہیں سامنے آؤ, تصویر دکھاؤ, پھر میں تمہیں راشن دوں گا؟ بات آپ نے بہت درست کی ہے. جو مسئلہ ہے وہ ایک تو یہ ہے, انفرادی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ بہتر صدقہ وہی ہے کہ آپ نیچے والے ہاتھ میں دے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ ہی نہ چلے. ٹھیک ہے, یہ ایک مسئلہ ہے جو ہمیں پتہ بھی ہے, یعنی آپ اس کا دکھلاوا نہ کرو. دوسرے الفاظوں میں یہ ہے کہ اگر آپ نے خدا نخواستہ دکھلاوا کیا تو وہ گناہ میں بھی آتا ہے, بلکہ آپ اللہ کی رضا کے بجائے آپ مخلوق کو دکھا رہے ہو, تو اللہ کے ساتھ ایک اور شریک بنانے کی کوشش کر رہے ہو, تو وہ بہت بڑا مسئلہ ہے. لیکن وہاں پہ جب مسئلہ تھوڑا سا نارمل ہو جاتا ہے ہماری مجبوریاں یا ہماری وجہ سے, وہ یہ ہے کہ ایک ذاتی طور پر جو تعاون ہے, جو مدد ہے, یہ اس کے لیے تو 100% یہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, لیکن ایک ہے اجتماعی مسئلہ. اجتماعی مسئلہ جو اداروں کا ہے, اداروں کے لیے کچھ مجبوریاں بھی ہے. ادارہ جو ہے, مثال کے طور پہ ذیشان بھائی نے ہمیں 1000 روپے دیا یا 1000 راشن دیا, کچھ بھی دیا. اب اس چیز کو ذیشان بھائی کو ہم نے اطمینان دلانا ہے کہ آپ کے راشن صحیح اقدار تک پہنچے یا نہیں پہنچے. صحیح. اب دو باتیں ہیں, یا تو ذیشان بھائی جو ہے وہ اندھا اعتماد ہم پر کرے, بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, لیکن بعض لوگ نہ جانتے ہوئے مخمسے میں پڑ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ہے طاہر بھائی دیتا بھی ہے یا خود جو کہیں آڑپ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس مخمسے سے نکلنے کے لیے, اس بدگمانی سے بچنے کے لیے اداروں کی یہ مجبوری ہے, بلکہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے پاس ریکارڈ رکھے. صحیح. ٹھیک ہے, تو ریکارڈ کی 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک سروے جو ہم کرتے ہیں, جہاں پہ تحقیق کام کرتے ہیں, وہ سروے اس کے ڈیٹیل رکھتے ہیں, فلاں ولد فلاں کہاں کا رہائشی ہے, اس کا NIC نمبر یہ ہے, رابطہ نمبر یہ ہے, اس کو ہم نے دے دیا, وہ چلا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے تصویر کی بات کہی, تصویر کے لیے ہر ایک کا اپنا ایک ایشو ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم جو الخیر کا طریقہ کار ہے اس میں ہم انتہائی احتیاط کرتے ہیں, انتہائی درجے کی 90% ہم احتیاط کرتے ہیں, اور ہم یہ احتیاط کرتے ہیں کہ اس کی تصویر کی ضرورت نہ رہے, خاص کر کے لیڈیز کا اور سفید پوش کا تو سرے سے نہ رہے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, یہ ہمارے طریقہ کار ہے. لیکن پھر بھی اب دوسرا, ہم ساروں کا تصویر کر بھی نہیں سکتے. مثال کے طور پر اگر میں یہ کہوں کہ میں نے تھر میں 20,000 راشن دیے ہیں, تو 20,000 کی 20,000 تصویریں ہم جمع کر نہیں سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ہم نے زلزلوں میں کام کیے, سیلابوں, اب پھر اس بات پہ میں آتا ہوں, اس 2022 کی سیلاب میں الخیر ٹرسٹ نے 24 ڈسٹرکٹ میں کام کیا ہے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو اب 24 ڈسٹرکٹ کی سب ہماری 10 8 ٹرکوں کا قافلہ جا چکا ہے, تو سب کی تصویریں تو ممکن ہی نہیں. ٹھیک ہے,
اس کے لیے ہمیں الخیر ٹرسٹ کا جو ہے احتیاطی تدابیر یہ ہے، ہم نے رضاکاروں کو کہا ہے، ہم نے اپنے والنٹیئر بندوں کو کہا ہے، ہم نے اپنے ملازمین کو کہا ہے کہ جہاں پہ ہو سکے کوشش کرو کہ تصویر نہ بنایا جائے. صحیح. لیکن بامر مجبوری پھر ہم وہاں پہ جب تقسیم کرتے ہیں ہم آواز لگاتے ہیں کہ بھائی اگر کسی کو تصویر پسند نہیں ہو کہ ہماری تصویر نہ جائے تو پھر وہ لوگ اس طرف آ جائیں جہاں پہ ہم نے اجتماعی تقسیم کرنا ہے. انپرائزری پہ تو ہم کرتے ہی نہیں ہے، وہ تو چاہے 1 ہو چاہے 100 ہو، اس کی تو ہم جاتے نہیں. جو مجمع ہوتے ہیں اس کی بات کر رہا ہوں. تو وہ لوگ بعضی سفید پوش ہوتا ہے، بعضی چاہتا نہیں ہے، اور بعضی کا پہلا مرتبہ ہوتا ہے تھوڑا سا گھبراتے بھی ہے، لینے سے بھی گھبراتے ہیں، تصویر تو دور کے بعد. تو اس کو ہم آواز دیتے ہیں کہ جس نے کیمرے سے تھوڑا سا چیڑ ہے وہ الگ ہو جائے. دینا تو ہم نے سب کو ہے. اور بعض ایسی متاثرین یا ایسی سائلین ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے ہماری آواز کہیں تک پہنچاؤ، آپ ہمیں کیمرہ نہ دینا چاہے تو میں خود کیمرہ لینا چاہتا ہوں کیا تاکہ ہماری غریبوں کی آواز کہیں پہنچ جائے. وہ لوگ شوقیہ طور پر یا مجبوری کے تحت اپنا آواز دوسرے تک پہنچانے کے لیے تصویر دینے کے لیے بھی تیار ہیں، انٹرویو دینے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں. تو وہ محسوس نہیں کر رہے ہیں بلکہ وہ اپنے غربت اور اپنے بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں آپ تک ذیشان تک پہنچانے کے لیے. صحیح. تو الخیر ٹرسٹ یہ احتیاط کر رہے ہیں، سفید پوشوں کے لیے بھی احتیاط کرتے ہیں. خواتین کا تو سرے سے منع ہے، تقریباً منع ہے. ہمارے بہت بڑے بڑے ایونٹ ہوتے ہیں جس میں اکثر خواتین ہوتے ہیں. تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ بلکہ اس کو ہم گناہ سمجھتے ہیں، خود گناہ سمجھتے ہیں. باقی رہا انفرادی طور پر تو ہم کسی کا تصویر لیتے بھی نہیں. زبردست. ایک چیز اور میں طاہر بھائی یہاں پہ پوچھوں گا کہ بظاہر اگر میں اپنی بات کرتا ہوں، میں کسی کی بات نہیں کرتا کیونکہ یہاں پر جب میں بیٹھا ہوں تو میں اس طبقے کو بھی کہتے ہیں نا کہ ریپرزینٹ کر رہا ہوں جو کہ کھانا نہیں کھا سکتے. جی. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، بالکل بلز بہت زیادہ آ رہے ہیں. بالکل. اب میں آپ سے ایک کال کرتا ہوں کہ طاہر بھائی میری آپ کی چینل پر ملاقات ہوئی تھی اور کیونکہ میں ہوسٹ ہوں تو میں بظاہر اپنی شناخت تو نہیں بتا سکتا، ٹھیک ہے، اور کیونکہ کوئی مدد نہیں کرتا تنقید سب کرنے بیٹھ جاتے ہیں. مدد کرنے والے بہت کم ہیں لیکن تنقید کرنے والے 1000 مل جاتے ہیں آپ کو. اب میں کال کر کے کہتا ہوں کہ طاہر بھائی مجھے راشن کی نیڈ ہے اور کچھ پیسوں کی ضرورت ہے کیونکہ میری یہ لائبلٹیز ہے. تو اس پر بھی الخیر ٹرسٹ یا طاہر بھائی مدد کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں نہیں یار آپ تو کام کرتے ہیں، کیا ضرورت ہے آپ کو دینے کی؟ نہیں، اس کی ہم ایک پام ہوتے ہیں، چاہے کوئی بھی کسی قسم کی مدد مانگے الخیر ٹرسٹ کا ایک فارم ہے وہ بھرا جاتا ہے. ایک تو 2 قسم کے مستحقین سمجھ لے، ضرورت مند سمجھ لے، وہ ہے. ایک تو وہ ہے کہ جو ڈیزاسٹر پہ ہوتے ہیں، تو ڈیزاسٹر میں ہم خود ان کے پاس جاتے ہیں، مستحق ہمارے پاس نہیں آتے ہیں. صحیح. ہم خود جاتے ہیں، اس کی جھوپڑی پہ جاتے ہیں، چاہے وہ پٹلی پہ بیٹھا ہو، چاہے وہ خیمے میں بیٹھا ہو، چاہے اس کے گھر گرا ہوا ہو، چاہے پانی میں بیٹھا ہو، جہاں پہ بھی بیٹھا ہو، ہم خود چل کر کے ان تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، چاہے 1 گھر ہو یا 1000 گھر ہو. اس کی تو کوئی پوچھنا نہیں ہے. جیسے نظر آیا ہم پہنچے تو پیچھے سے سامان آئے اس کو حوالہ کر دیا، چاہے راشن ہو، کپڑا ہو، خیمہ ہو، برتن ہو، جو بھی ہو، چپل ہو، جو بھی ہو سکے، دوائی ہو، اس کی تو ہم تلاش میں رہتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے کہ جو لوگ مستحق ہوتے ہیں ہمیں اپلیکیشن دے دیتے ہیں، درخواست کر لیتے ہیں، ٹیلی فون کر لیتے ہیں، واٹس ایپ کر لیتے ہیں. یہ اس کے لیے چونکہ ہم جانتا تک نہیں ہے تو اس کو ہم بتاتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا ہمیں اپنا شناخت کرا لے. اس شناخت کے لیے جب ایک بندہ آج شان صاحب کے پڑوس ہے تو اگر اس ایریا میں ہماری نمائندہ ہوتے ہیں، ہمارے باقاعدہ ممبر اور نمائندہ ہوتے ہیں، ہر 80% ڈسٹرکٹ میں ہمارے نمائندے ہیں پورا پاکستان میں، تو وہاں پہ ہمارے نمائندہ ہوتے ہیں. اس سے ہم انکوائری کرواتے تھے کہ بھائی آپ اس کا پوچھ بھی لے کہ واقعی مستحق ہے یا یہ اگر 10 روپے مانگ رہے تو یہ ممکن ہے یہ 20 روپے کا مستحق ہو. تو اس کو تھوڑا سا تسلی کر کے پھر ہمیں رپورٹ دے دیں، وہ رپورٹ ہمیں دیتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہماری اس فارم میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو آپ ہم سے مدد مانگ رہے ہیں، راشن مانگ رہے ہیں، بستر مانگ رہے ہیں، کولر مانگ رہے ہیں، میڈیکل مانگ رہے ہیں، پیسے مانگ رہے ہیں، کس وجہ سے مانگ رہے ہیں؟ عام غربت ہے، آپ اپاہج ہے، آپ مریض ہے، آپ کو حادثہ ہوا ہے، کیا ہوا ہے؟ صحیح. تو اس میں ایک ٹک مارک کیا جاتا ہے. تو اس بنیاد پہ جو ہے ہمارے مقامی نمائندہ جس کی طرف سے ہمیں درخواست ملا ہو، مقامی طور پر ہمارے ایک بندہ اس کا تحقیق کرتا ہے، پھر وہ تحقیق کے تحت ہمیں
افہام جو ہے وہ تصدیق ہوتے ہیں، اس کی ہم مدد کرتے ہیں. صحیح. تو یہ طریقہ کار ہمارے ہیں. اور انتہائی اس میں ہمارے لیے شفافیت یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں کو عادت پڑی ہے، وہ آج ہم سے 5,000 روپے لیے، کل ذیشان بھائی کے پاس آئے گا، پرسوں جو ہے انل بھائی کے پاس جائے گا. یہ بعضی لوگوں کو یہ عادت پڑی ہے، تو اس عادت کو روکنے کے لیے ہم نے یہ تحقیق اور ایک چھوٹا سا سروے رکھا ہے، پھر ہم اس کی مدد کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، کیونکہ اب ہمارے پاس 5 منٹ رہ گئے ہیں. ایک میسج میں آپ سے پشتو میں لوں گا جو اپنے لوگوں کو آپ دیں گے طاہر بھائی، لیکن اب ایک چیز میں بھی کہوں گا کہ ہم انشاءاللہ ابھی تو بہت دور ہے لیکن ٹائم گزرتے پتہ نہیں چلتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو میں آپ کو پہلے سے ایک بکنگ کروا رہا ہوں طاہر بھائی کہ رمضان کے اندر ایک میرا سیگمنٹ چلتا ہے چھوٹی سی نیکی، اس میں آپ کو ضرور یاد کروں گا. اس میں فارمز نہیں ہوں گے، اس میں آپ سامنے بیٹھ کر لوگوں کو راشن دیں گے. تو یہ آپ ڈن کر کے جائیں مجھ سے انشاءاللہ تعالی. رمضان میں ویسی بھی ہماری رمضان سے 15 دن پہلے 20 رمضان تک ہماری راشن ایک رمضان پیکج چلتے ہیں. تو اس میں چاہے ہم سے کوئی ملے نہ ملے، ہمارے ایک سسٹم ہے، اس میں پوری پاکستان میں ہم افطاری بھی کرواتے ہیں، راشن بھی دیتے ہیں. میری ٹرانسلیشن ڈن ہے پھر؟ ڈن ہے، بالکل ڈن ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. زبردست. وہ ہم آلریڈی کر رہے ہیں، اس پیریڈ میں ہم ہے. اچھا جی، اب ایک میسج پشتوں میں دیں کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں افورڈ کر سکتے کھانا، یا کسی بھی معاملے، میڈیکل ہے، ایجوکیشن ہے، تو وہ آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں. ذرا پشتوں میں تو میں کہہ لوں گا. ویسے 2 باتیں اردو میں کہوں گا کہ پشتون برادری کے لیے مجھے ایک اردو میں میسیج ہے اور ایک پشتو میں بھی کہہ دوں گا. ٹھیک ہے. ویسے اکثر پشتون جو ہے وہ آج کل اردو سمجھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. پہلے ٹوٹی پوٹی جیسے ہماری اردو ہے ایسی کہیں، لیکن اچھا لگتا ہے اپنی لینگویج. لیکن وہ ایسے ہیں. پشتون بھائیوں سے میری یہ گزارش ہے کہ وہ جہاں پہ بھی ہو، چاہے اپنے گاؤں میں ہو، چاہے شہر میں ہو، چاہے کراچی میں ہو، جہاں پہ بھی ہو، اس سے جو ہو سکے ایک کھجور کیوں نہ ہو، وہ اپنے پڑوس کی مدد کریں. ماشاءاللہ. اور جو جاننے والے اس کی مدد کریں. ٹھیک ہے. اگر کسی نے 100 روپے کمانا ہو تو اس سے 3 روپے 5 روپے وہ صدقہ کر لیا کرے، تو اس کی 100 روپے میں بھی برکت ہوگا، اس کی مزدوری میں بھی برکت ہوگا. باقی جو ہے پشتو میں میرے یہ میسج ہے چې د خپلو ورونو، د خپلو عزیزانو، د خپلو ګاونډیانو په دې ګرانۍ کې، په دې مشکل وخت کې ډیر خیال ساتئ، او ډیر ضروری دی چې هغه د بل چا محتاج وي. ستا په کور کې 2 روټۍ پخیږي، نو ته دا کوه چې په ګاونډ کې نیمه روټۍ هغه ته ورشي، او که ستا سره 1 کیلو کجوري 2 دانې کجوري بل ته ورکړه. که تا سره 5 ګیلاسه اوبه وي 1 ګیلاس اوبه بل چا ته ورکړه. دا صدقه ده او دغه رحمدلی ده، دغه وسیله ده، دغه زموږ په کار راځي انشاءاللہ تعالی. تو یہ ہمارے کام آئیں گے. اگر صدقہ، یہ اس کا مقصد نہیں ہے کہ ہم کروڑوں روپے دے ہوئے. صدقے کا مقصد یہ ہے کہ اگر جو آپ کے پاس ہو اس میں سے آپ تھوڑا سا دیں، بھلے 2 کھجور کیوں نہ ہو. 1 کھجور کا جو صدقے کے دل سے آپ صدقہ دو گے، اس کے ثواب آپ کو احد کے پہاڑ کے برابر ملے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 1 گلاس پانی آپ دو گے تو اس کو یعنی آخرت کے دن وہ آپ کی نجات کا ذریعہ بنے گا. سبحان اللہ. اور آپ پانی بھی دے سکتے ہیں، آپ کھجور بھی دے سکتے ہیں، آپ روٹی بھی دے سکتے ہیں، جو آپ کا دل چاہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی تک آپ کی نیت پہنچتی ہے، دکھاوا نہیں پہنچتا. اسی کے ساتھ طاہر بھائی پروگرام کا وقت ختم ہوا، لیکن آپ سے ایک ریکویسٹ اپنے لیے کہ آپ نے مجھے خاص دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. ضرور انشاءاللہ. ایک مسلمان کی دعا دوسرے کے لیے قبول ہو جاتے ہیں. آپ بھی ماشاءاللہ حافظ قرآن ہیں، اور آپ ہمارے لیے، ہم آپ کے لیے، پوری مسلمانوں کے لیے، پوری امت کے لیے، اور پاکستان میں امن و امان کے لیے ہم ہر وقت 10 پر دعا ہے. اور خصوصی طور پر میں کراچی کی عوام کا انتہائی مشکور ہوں، جو کسی وقت پہ ہم نے کراچی کے عوام کو دعوت دیا ہے، کسی بھی ڈیزاسٹر میں اس نے ہماری طاقت کے مطابق ہمارے ساتھ دیا ہے. تو بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمیں انوائٹ کیا، آپ نے یعنی یوں سمجھ لے کہ آپ نے غریبوں کی آواز ایک مخیر حضرات تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. ایک پل کا کردار ہم بھی ادا کر رہے ہیں اور آپ بھی ادا کر رہے ہیں. اور طاہر بھائی اب آپ نے آتے رہنا ہے، ہم آپ کو باقاعدہ بلاتے رہیں گے، تو آپ نے ہمیشہ آنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ جناب. اسی کے ساتھ میں بھی چاہوں گا اجازت، صرف اتنی بات کہ صدقہ دینا زندگی میں عادت بنا لیں، کیونکہ صدقہ آپ کی نجات کا باعث بنتا ہے. جب روز حشر ہم کھڑے ہوں گے تو یہی صدقہ، یہی لیا دیا آپ کے کام آئے گا. لیکن صرف ایک چیز
کہ جو بھی لیا دیا ہو اس کا دکھاوا نہ ہو. جیسے طاہر بھائی نے کہا تھا, مجھے, میری ٹیم کو, میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.